I shall now request our Honorable Chancellor of the University, Mr. Hunaid Lakhani, to please introduce the guest and address the students. Mr. Hunaid. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. Imran Khan, Dr. Susanna, Vice Chancellor, faculty members, and dear students, Assalamu alaikum. I start with the premise that the function of leadership is to produce more leaders, not followers. We are here today to learn how to awaken the leader within. Each of you sitting here today, you have the potential to become a leader, whether of our nation or a business or in a subject of IT or education or in fashion or in media. Leaders of today, we have a chance to learn from their experiences how to be a leader, not follower. On behalf of Iqra University, on behalf of the family of Iqra University, I would especially like to give my warm welcome to Mr. Imran Khan, and Dr. Susanna. Sir, we are very happy to have you with us today. Events such as these provide great opportunities for our students. This is an opportunity to hear some of the very successful people, to meet these successful people and learn from your experiences. We are very proud to bring this opportunity to our students. We have with us today some very outstanding individuals who have achieved great things, have gained widespread recognition, and have a track record of success. He needs no introduction. You are a legend. Founder of Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital. Leader of the cricket team which won the World Cup. Leader of Tehreek-e-Insaf. Throughout his career, he has not compromised on his ideals. And as such, we are very inspired by him. Our nation is in desperate need of leaders. This
This is why we are here today, so that you can learn from the experiences of today's leaders, from the leaders in the field of education, sports, philanthropy, and politics. These are the people who shape our nation's destiny. You, dear students, are the leaders of tomorrow. It's a great pleasure to welcome Imran Khan. जनाब लखानी साहब, बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे अल्फाज आपने मेरे मुतल्लिक कहे, और आपने स्टूडेंट्स को भी सबको एडवाइस किया कि आप सब पोटेंशियल लीडर्स हैं। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, लेकिन वो तब अपने पोटेंशियल पे पूरा होता है, यानी कि अल्लाह ने आप सबको लीडर बनाया। सबसे अजीम अल्लाह ने मखलूक पैदा की है इंसान, लेकिन इंसान अपना पोटेंशियल तब पूरा करता है जब वो और भी चीजें जो इंसान को अल्लाह ने दिया उनके ऊपर पूरा उतरे। तो सबसे पहली चीज एक लीडर को बनने में क्या चाहिए? जितना बड़ा ख्वाब एक लीडर देखता है उतना बड़ा वो लीडर बन जाता है। जितनी बड़ी ख्वाब एक इंसान देखता है उतना ही बड़ा इंसान है। और जो बड़ी विजन, जिसको विजन कहते हैं, बड़ी आपकी विजन जो होती है वो कभी सेल्फ अपने ऊपर नहीं होती, वो सेल्फलेस होती है। जिसने भी इस दुनिया में कोई बड़ा काम किया उसने पहले अपने मैं के ऊपर काबू पाया। जो सबसे बड़ा बुत है लीडरशिप की को बड़ा लीडर बनने में, वो बुत है मैं का, सेल्फ का। ये आपको रोकता है बड़े काम करने से। यानी अब आप देखें कि अल्लाह ने हमारे लीडर बना दिए, कोई कागज के टुकड़े पे लीडर बन गया कि मेरी बीवी ने मेरी विरासत में छोड़ दिया मेरे लिए। किसी को एक जनरल ने लीडर बना दिया, वो लीडर बन गया। अब इतना बड़ा मौका मिला, क्या चीजें रुकावट है इनमें बड़े काम करने से? मेरे बैंक अकाउंट, मेरे महल, मेरे घर, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 1 अरब नहीं, 2 अरब नहीं, ये आपके लिए मैं सीरियसली आपसे बात कर रहा हूं। याद रखें, ये रोकती है बड़ा इंसान बनने में। जितने भी बड़े लोग थे, बड़े शरीर में गांधी था, हम गांधी के मतलब जो मर्जी कहें, गांधी लीडर था, सेल्फलेस था, मैं को खत्म कर चुका था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बड़े लीडर थे, क्यों? उनको पता था उनको टीबी हुई, अपने लिए नहीं बना रहे थे पाकिस्तान, एक बड़ा ख्वाब पूरा कर रहे थे। मंडेला 27 साल जेल में गुजारे, बार बार उसको ऑफर्स आती रही कि अपनी ख्वाब से नीचे आ जाओ, अपनी विजन से नीचे कोई चीज एक्सेप्ट कर जाओ। लीडर था, बड़ी सोच देता, अपने ऊपर नहीं, अपनी वजह से नहीं कर रहा था। उसी तरह जो दुनिया की तारीख के सबसे ग्रेटेस्ट लीडर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
وہ اپنے لیے نہیں کر رہے تھے. جب وہ دنیا سے جانے لگے تو کوئی جائیداد نہیں تھی, کچھ نہیں چھوڑ کے گئے, کوئی محلات نہیں بنائے. جب وہ ان کی فوجیں فتح کر رہی تھی آخری 10 سال میں, اور سارے جو پیننسولا تھا سعودی, جو اب سعودی عربیہ, سب پہ قبضہ کر بیٹھے تھے, انہوں نے اپنا لائف سٹائل نہیں بدلا. کوئی بڑے سے چھوٹی سی جگہ سے مسجد نبی جدھر رہتے تھے, کوئی محل میں نہیں موو ان کر گئے. اور جو پہلے ہمارے 4 عظیم خلیفہ تھے, کسی کے پاس کوئی گارڈز نہیں تھے, سادہ تھے, کیونکہ ان کی خواب بڑی تھی, اپنے اوپر نہیں تھی. تو یاد رکھیں کہ جو میں پہ پھنس گیا وہ گیا. کرکٹ کے اندر جب بھی کیپٹن اپنی لائکس اور ڈس لائکس پہ ٹیم سلیکٹ کرتا ہے وہ نہیں جیت سکتا. ایک مجھے یاد ہے کیپٹن, میں جب 11 سال میں پلیئر کھیلا اور 10 سال کیپٹن بنا, تو جو 11 سال ایز پلیئر تھے, مجھے یاد ہے ایک کیپٹن نے صرف ایک پلیئر کو اس لیے سلیکٹ کیا کیونکہ اس کو وہ پسند نہیں تھا. ٹیم ہار گئی, تو اگر اس کا گول جتانا تھا تو اپنے گول کے سامنے میں اس کی راستے میں آ گئی. تو یہ جو میں کا بت ہے, اس کو آپ کو توڑنا پڑے گا بڑے کام کرنے کے لیے. جو آدمی بڑا بزنس, پیسہ بھی آپ بناتے ہیں, یہ میں آپ سب کو ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں کہ پیسہ از اے مینز ٹو این اینڈ, کہ بڑے مقصد کے لیے کوئی پیسہ بناتا ہے. جب آپ پیسے کی خاطر پیسہ بنانا شروع ہو جائیں تو یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے. پیسہ کسی مقصد کے لیے بنتا ہے. اب یہ پیسہ بنائے جا رہے ہیں آپ کے لیڈر, یعنی پیٹ ہی نہیں بھرتا. ایک پنجابی میں کہتے ہیں منہ چوئی ٹڈ کھوئی. اتنا لیکن پیٹ بھرنا ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کی اینڈ ہی کوئی نہیں ہے. میں کی تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. اور میں جتنا مرضی پیسہ بنائیں گے کم ہے, کیونکہ آپ نے پھر مقابلہ کرنا شروع کرنا. اچھا میں اب بل گیٹ سے مقابلہ کرتا ہوں, وہ لوگ بھوکے مار رہے ہیں. تو نمبر 1 چیز ویژن. آپ کی ویژن کیا, آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. آپ کی ویژن آپ کا روڈ میپ کہ میں نے ادھر پہنچنا ہے. اب یہ جب آپ ویژن کے راستے میں جاتے ہیں تو رکاوٹیں آئیں گی. ایک تو آپ نے دور کر دی, میں ختم ہو گئی, آپ نے میں کے اوپر قابو پا لیا. اور جو اصل ایمان ہے, میں پھر سے آتا ہوں, اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا تھا. جو ایمان ہے وہ آپ کو سب سے زیادہ میں کے اوپر قابو پا دیتا ہے. اگر آپ کا ایمان سچا ہے تو آپ میں کا بت توڑ دیں گے. کئیوں کا ایمان ہوتا ہے کہ سب کچھ, اتنی بڑی داڑھی, نمازیں, ہاتھ میں تسبیح, لیکن آپ کو کہتا ہے مولانا ڈیزل کوئی. کیونکہ ایمان اوپر سے آپ کے اندر ایمان نہیں گیا. وہ جب آپ کے اندر ایمان آ جاتا ہے تو سب سے آسان ہوتا ہے کہ میں کو ختم کر دیں. اور آپ دنیا کی تاریخ میں دیکھیں کہ وہ جو 30 سال کا پیریڈ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد, دنیا کی تاریخ میں اتنے زیادہ گریٹ انسان نہیں پیدا ہوئے. یہ ہسٹوریکل فیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ چھوڑ دیں کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں, لیکن اس پیریڈ کے اندر بڑے بڑے عظیم انسان ہوئے. بلال جو ایک غلام تھے, وہ 2 ملٹری کیمپینز کو انہوں نے لیڈ کیا. تو کیا چیز, وہ جو دنیا کے گریٹسٹ لیڈر تھے, انہوں نے کیا چیز کی کہ یہ سارا ہر کوئی غلام بھی ایک جنرل بن گیا. کچھ تو کیا ہوگا. اس کو آپ ضرور اسٹڈی کریں, کیونکہ کلاسک لیڈرشپ کے لیے آپ کو, اگر آپ نے لیڈرشپ سمجھنی ہے تو وہ پیریڈ سمجھیں جس نے لیڈر پیدا کیا. بالکل لکھانی صاحب نے ٹھیک کہا کہ لیڈر بورن نہیں ہوتا, بنتا ہے. تو لوگ اس گریٹ لیڈر کو دیکھ کے سب لیڈر بن گئے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, جو ان کے ارد گرد تھا وہ لیڈر بن گیا, کیونکہ سب میں ختم ہو گئی, سوچ بڑی ہو گئی, زندگی کا مقصد سمجھ آ گیا. اور پھر ان کے اتنے بڑے گولز تھے, اور جب آپ اپنے گولز کو پرسو کرتے ہیں تو
تو آپ کو ریزسٹنس ملے گی, آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس کے بعد پھر لیڈر کی دوسری کوالٹی آتی ہے, خوف کے اوپر قابو پانا. کبھی بزدل آدمی لیڈر نہیں بن سکتا, کبھی بزدل عورت لیڈر نہیں بن سکتی. لیڈر جب تک, اور کوئی اچھا ہم سب میں خوف ہے, یہ نہیں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ مجھے کسی میں خوف نہیں, غلط بات کرتے. خوف ایک انسانی فطرت کا حصہ ہے, لیکن لیڈر اس کے اوپر قابو پاتا ہے. اور یہ ایکسرسائز ایسی ہے کہ جتنے آپ اپنے خوف کے آپ جب اپنے خوف کا مقابلہ کرتے ہیں تو وہ آپ اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں. قرآن کی آیت ہے, اور یہ بڑی زبردست آیت ہے, کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. یہ کیا ہے یہ چیز, خوف؟ کیونکہ خوف آپ کے سامنے رکاوٹ آئے گی. مرنے کا خوف, ذلیل ہونے کا خوف, پیسہ چلے جانے کا خوف, یہ سب خوف ہیں جو آپ کو روکیں گے آپ کے مقصد کی طرف. میری جی نوکری چلی جائے گی. اب یہ دیکھیں اتنا بڑا ہمارا ملک ہے, ہم یہ مجرموں کی غلامی کر رہے ہیں کیونکہ سرکاری نوکر بنے. مجھے ہماری نوکری چلی, پتہ ہے کہ اوپر لوٹ مار ہو رہی ہے, لیکن خوف ہے, بزدل ہے, ڈرپوک ہے, ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے, کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ صرف میری نوکری نہ چلی جائے. کسی کو ڈر ہے میری زندگی چلی جائے گی. میں نے کراچی میں زیادہ زور کوئی بات کر دی تو کہ جی مجھے ذلیل کر دیں گے, یہ بہت بڑا خوف ہے. میں جب کرکٹ شروع میں کھیلی تو میرے میں تو ایمان نہیں تھا تب. تو مجھے یاد ہے میں لاہور میں پہلا اپنا میچ کھیلنے گیا, ٹیسٹ میچ. بڑا میں ایک طرف میں بیٹنگ کرنے جا رہا تھا تو پورا سٹینڈ ایک طرف شیر پنجاب, شیر لاہور زندہ باد. میں بھی بڑا, کہ لاہور کا میں کھیل رہا تھا پہلی دفعہ, بڑا میں ہواؤں کے اندر وکٹ تک 70 گز دور وکٹ تک پہنچا, نعرے لگ رہے ہیں زندہ شیر لاہور زندہ باد. اب کرکٹ میں ایک پرابلم ہوتا ہے کہ صرف ایک باری ہوتی ہے, اور وہ میری باری پہلی گیند پہ ہی ختم ہو گئی. اب 3 منٹ ہوئے ہوں گے کہ میں وہاں پہنچا ہوں, اور ادھر سے میں نے اب واپس آنا ہے, اور وہی کراؤڈ ہے جس نے مجھے شیر پنجاب اور شیر لاہور کہا تھا. اس نے اب ایسے ایسے لفظ استعمال کیے, عورتیں بیٹھی ہیں, میں ان کے سامنے وہ بول نہیں سکتا. اور وہ بھی لاہور کی پنجابی میں, جو خاص طور پہ جس کی مجھے تکلیف ہوئی. تو میں جب واپس آیا میں حیران ہو گیا, میں کہ کس طرح کے لوگ ہیں. ابھی میں شیر پنجاب تھا, اور اب میں جو انہوں نے مجھے کہا ہے. اور پھر اچھا, اب کرکٹ میں اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو 5 دن کے, اب تو 2020 آ گئی, 5 دن کے ٹیسٹ میچ میں آپ کو پھر سے موقع ملتا ہے, سیکنڈ اننگ ہوتی ہے بہرحال. اور وہ پھر بعد میں پھر وہی لوگوں نے پھر نعرے مارنے شروع کر دیے شیر لاہور. تو میں نے پھر یہ سوچا کہ انسان کبھی بھی اپنی زندگی نہ گزارے کہ لوگ کیا کہتے ہیں. یہ آپ کے سامنے یاد رکھے, بہت بڑی رکاوٹ آئے گی کہ جی لوگ مذاق اڑائیں گے, لوگ کیا کہیں گے. میں جب پالیٹکس میں آیا میرا کتنا مذاق اڑاتے تھے, ابھی بھی کئی اڑاتے ہیں لیکن کئی نہیں بھی اڑاتے. کئی جو اڑاتے تھے وہ پارٹی جوائن کر گئے. تو یہ آپ پلیز اپنے زندگی میں دوسری چیز رکھیں, اپنے خوف کے اوپر آپ کو قابو پانا پڑے گا. اور یہ ایک ایکسرسائز ایسی ہے کہ جتنی آپ اس کا مقابلہ کریں گے خوف کا, اتنی آپ کے خوف دور ہوتے جائیں گے. اور جب آپ مقابلہ, اب جتنی آپ کو ریزسٹنس ملے گی اور آپ کے سامنے برے وقت آئیں گے, مثلا آپ اپنی مشن میں جانے کے لیے, کرکٹ کی میں بات کر رہا ہوں, آپ کو فارم آپ کی چلی جاتی ہے, آپ 3 سے ڈراپ ہو جاتے ہیں. میں ٹیسٹ میچ کھیلا تو پہلے ٹیسٹ میچ کے بعد ہیڈ لائن لگی, عمران خان نہیں, عمران کانٹ پلے کرکٹ. 4 سال ٹیم سے باہر رہا. اب یہ جو وقت ہوتا ہے اس کے اندر, یہ جو آپ کو, جب بھی آپ کو بڑا کام کرنے جائیں گے آپ کو سیٹ بیکس ملیں گی, مشکل وقت آئے گا, فیلئر کا سامنا کرنا پڑے گا. تو لیڈر جو ہوتا ہے اس کی کیپیبلٹی, اس کا جو امتحان ہوتا ہے برا وقت ہوتا ہے, اچھا وقت نہیں ہوتا.
اچھے وقت میں ساری دنیا آپ کے ساتھ ہوتی ہے، برے وقت میں آپ کے دوستوں کی آپ سے ایٹیٹیوڈ بدل جاتی ہے. تو برا وقت جو ہوتا ہے اس کو ہینڈل کرنا لیڈرشپ کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے. اور جب برا وقت آتا ہے تو لیڈر کے اوپر بڑا پریشر ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواب کو ڈاؤن سائز کر دے. کہ اچھا مثلا میں اگر عمران خان میری خواب تھی دنیا کا بیسٹ آل راؤنڈر بننا ہے تو میں کہوں اچھا میں دنیا کا تو نہیں بن سکتا، چلو پاکستان کا بیسٹ آل راؤنڈر بن جاتا ہوں. پھر اگر وہ نہیں بن سکتا اچھا چلو میں بولر بن جاتا ہوں. تو آپ جب جس وقت اپنی ویژن سے نیچے آنا شروع ہوتے ہیں وہ پھر وہ ایکچولی آپ کو برباد کرتی ہے ایک لیڈر کو اپنے مقصد پہ پہنچنے کے لیے. جب آپ غلط کمپرومائز کرتے ہیں، برے وقت میں آپ کہیں جی اچھا جی میں فلانے سے الائنس کر لیتا ہوں، پارٹی میری الیکشن ہار گئی. ایکچولی آپ کو برباد غلط کمپرومائز کریں گے. جب تک آپ اپنی خواب کے ڈٹے رہیں گے اور پھر اٹھیں گے، گریں گے، کھڑے ہوں گے، اسیس کریں گے کہ میں غلط کدھر گیا ہوں، اینالائز کریں گے اپنی غلطیاں. آپ کو اللہ نے زیادہ بہتر اپرچونٹی دی ہے اپنی غلطیوں کی انالیسس، کیونکہ آپ کو اچھا تعلیم ملی. اچھی تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے کہ آپ میں ابیلٹی بہتر ہونی چاہیے اپنے آپ کو اسیس کرنے کی. آپ کو اپنا سب سے بہترین کرٹک ہونا چاہیے. میں کرکٹ میں کبھی جب میں برا میچ ہوتا تھا میں کبھی اخبار ہی نہیں اگلے دن دیکھتا تھا. میں خود اپنے آپ کو اینالائز کرتا تھا کہ میں نے کیا غلطیاں کی. کیونکہ مجھے اگر وہ جو سپورٹس کا رائٹر تھا اگر اس کو میرے سے بہتر پتا چل گیا کہ میری کیا غلطی ہے تو اس کا مطلب میں قابل ہی نہیں کھیلنے کا. اس لیے آپ کو اپنی غلطیوں کی اسیسمنٹ سب سے بہترین کرٹک آپ کو ہونا چاہیے. اسیس کریں کدھر ہوں، کیوں میں فیل ہوا ہوں، کیا غلطی ہوئی. محنت کریں، غلطی کو دور کریں، پھر کھڑے ہوں، پھر مقابلہ کریں. اور جب انسان گر کے کھڑا ہوتا ہے وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے. اللہ نے جسم کو بنایا ایسا ہے آپ کا کہ آپ ویٹ جتنا زیادہ ویٹ اٹھائیں گے اتنا آپ کا مسل تکڑا ہو جائے گا. اسی طرح انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جتنا وہ ریزسٹنس کا مقابلہ کرے گا وہ اور مضبوط انسان اور بڑا انسان بن جائے گا. اس طرح لیڈر بنتا ہے. لیڈر ایونچولی وہ اتنا پریشر لیتا ہے اور وہ پھر جب آپ بار بار مقابلہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ہر باری آپ اور زیادہ پریشر لینے کے قابل ہو جاتے ہیں. اور لیڈر کی جو تیسری بڑی کوالٹی ہوتی ہے وہ پریشر لیتا ہے. کرائسس پہ لیڈر کھڑا ہو جاتا ہے. سیکنڈ ورلڈ وار آئی، سارے انگلینڈ ڈرے ہوئے تھے، ایک آدمی کھڑا ہو گیا ونسٹن چرچل. اس نے کہا ہم مقابلہ کریں گے، ساری قوم کو کھڑا کر دیا. ہمارا جب کرائسس آئے ایک ٹیلی فون کال کے اوپر ہی چاروں شانے چلتے، ساتھ کی ساتھ ڈیمانڈ مان لی ایک ٹیلی فون، کیونکہ لیڈر نہیں تھے. لیڈر ہوتا ہی وہ ہے جو پریشر لے سکتے ہیں. جب کرکٹ میچ کے اندر صرف ایک کھیل ہے کرکٹ جس میں لیڈرشپ کی ضرورت ہے، باقی کسی سپورٹس کے اندر کیپٹن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کوچ سب کچھ ہے، کرکٹ میں کیپٹن سب کچھ ہے. اور کرکٹ کے اندر جب مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے اور جتنا سخت مقابلہ اس کے اندر پھر کیپٹنز کا ایونچولی مقابلہ ہوتا ہے. ساری ٹیم کرائسس کے اندر کیپٹن کو دیکھ رہی ہوتی ہے. جب کیپٹن گرا ٹیم گری. ویسٹ انڈیز ہمارے زمانے کی بڑی دنیا کی تاریخ کی سب سے بہترین ٹیم تھی. ان کے پاس 4 ایسے فاسٹ بولرز تھے کہ آپ ایک بھی ویسا ساری دنیا کی کرکٹ میں نہیں. 4 ان کی ٹیم میں اور 2 باہر بیٹھے ہوتے تھے. تو ویسٹ انڈیز کے وہ کرتے کیا تھے، وہ صرف ٹارگٹ کرتے تھے دوسری ٹیم کا کیپٹن کو. پورا حملہ کر دیتے تھے. ان کے بولرز اتنے تیز تھے، وہ ایک تھکتا تھا دوسرا آ جاتا تھا. جیسے ہی کیپٹن گرتا تھا دوسری ٹیم ختم. اس لیے یہ نپولین کی بڑی اچھی سیئنگ ہے. نپولین کی سیئنگ ہے کہ 100 شیروں کی فوج جس کا سردار گیدڑ ہو وہ ہار جائے گی 100 گیدڑوں کی فوج جس کا سردار شیر ہو. کیونکہ ایکچولی جو لیڈر ہوتا ہے وہ صرف لیڈ ہی اس لیے کر سکتا ہے کہ اس کو پریکٹس ہو جاتی ہے پریشر لینے کی. وہ غالب کا جو شعر ہے، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی، اس کے لیے مشکل ہی نہیں ہوتی. تو جب آپ اور میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ میں سب میں لیڈرشپ کیپیبلٹی، لیکن آپ کو یہ بیسک اصول فالو کرنے پڑیں گے.
لیڈر میں کوئی شارٹ کٹ نہیں لیتا. لیڈر شارٹ کٹ بن کے نہیں بن سکتا, نہیں تو وہ شارٹ کٹ عزیز بن جاتا ہے. بریف کیس پکڑ کے آیا, بریف کیس پکڑ کے چلا گیا. تھوڑا سا امریکن ایمبیسی سے ایک چھوٹا سا کوئی گورے رنگ کا آ گیا, پیروں پہ سجدے. اس لیے آج اگر پاکستان ادھر بیٹھا ہے, اس لیے نہیں بیٹھا کہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ نہیں ہے. میں آپ کو یقین دلاؤں کہ یہ شاید ہی دنیا میں کسی ملک میں اتنا ٹیلنٹ ہو جتنا پاکستان میں. آپ کو اتنا فخر ہوگا اگر آپ اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو دیکھ لیں. امریکہ کے اندر اگر آپ پاکستانیوں کی ہر قسم کی ان کی کوالٹی دیکھیں. انگلینڈ کے اندر جو میں نے پاکستانیوں سے, جو تحریک انصاف کے اندر پاکستانی تھے, تقریباً سارا اوورسیز پاکستانی, اللہ کا شکر ہے, صحیح پارٹی میں آ رہے تحریک انصاف. لیکن آپ کو اس لیے خوشی ہوگی کہ یہ ان لوگوں کو جدھر لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے, موقع ملتا ہے, جدھر ان کو, ہم سارے کیسے ڈیولپ ہوئے تھے؟ ہم پاکستانی کرکٹ کے تو پروڈکٹ نہیں تھے, یہاں تو سسٹم ہی نہیں تھا. کاؤنٹی کرکٹ کھیلی, جب ہمیں اچھی کوالٹی کرکٹ ملی, موقع ملا, تو ہم نے ساروں نے اپنے سکلز ڈیولپ کیے. اسی طرح جب پاکستانیوں کو موقع ملتا ہے صحیح سسٹمز میں جا کے کمپیٹ کرنے کا, تو ان کی اصل ٹیلنٹ باہر آتا ہے. اور آپ کو امریکہ کے اندر سروے آئی تھی کوئی 10 سال پہلے, مجھے یاد ہے, یہ جو ٹاپ 2 ایکیڈیمک گروپس تھے امریکہ میں, ان میں سے ایک پاکستانی تھے. تو اس لیے اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں اس برے وقت میں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے لیڈرشپ فیلئر, اور دوسری وجہ ہے کہ ہماری جو قوم ہے کنفرنٹ نہیں کرتی, ظلم کا مقابلہ نہیں کرتی. اللہ نے قرآن میں جہاد فرض کیوں کیا؟ کہ اللہ کو تو آپ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. وہی جو بھی پرانی پہلی آیت پڑھی تھی قرآن کی یہاں کی تلاوت, کہ اللہ تو سیلف کنٹینڈ ہے, اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ہماری بہتری کے لیے جب ہم ظلم اور ناانصافی کا مقابلہ کرتے ہیں, ہم اپنے معاشرے سے ظلم ختم کر دیتے ہیں. آج اب دیکھیں مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے. پبلک سڑکوں پر نکلا ہے, فیصلہ کیا, اور آپ جیسے نوجوان تھے, بائی دی وے میرے جیسے نہیں تھے, آپ جیسے تھے, جیسی سڑکوں پہ نکلے, ظالم نے بڑی کوشش کی, فوجیں تھیں ان کے پاس, سب کچھ تھا, لیکن جب پبلک سڑکوں پہ نکلائی اور رائٹس کے لیے نکلائی, اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور وہی آپ نے دیکھا, ابھی جنگ چل رہی ہے لیبیا کے اندر, ایک طرف ڈکٹیٹر ہے, پوری فوج ہے, دوسری طرف عوام ہے, لیکن جب خوف کا بت توڑ دیا, اس کو پھر قوم کو کوئی نہیں روک سکتا. ہم کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ خوف. میں آیا ہوں آپ کا خوف ختم کرنے کے لیے. پاکستان کا وہ سٹیج آ چکی ہے جدھر آپ یوتھ لیڈرشپ کی ضرورت ہے. یہ اگر ہم ایسے چلتے رہے, آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے, آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے. صرف پاکستان میں آپ کو میں صرف ایک سٹیٹسٹک دیتا ہوں جو اتنی خوفناک ہے کہ پچھلے 3 سال کے اندر جو ہم نے سارا اپنی تاریخ میں 60 سالوں میں قرضہ ایکیومولیٹ کیا تھا, تقریباً 5 کھرب روپیہ, 3 سالوں میں ہم نے 5 سے 10 پہ پہنچ گئے. ہم نے ڈبل کر دیا اپنا قرضہ 3 سالوں میں. تو یہ مجھے بتائیں کہ 10 کھرب روپیہ قرضہ ہے, ہر 1 روپیہ جو ٹیکس میں اکٹھا ہوتا ہے اس کا تقریباً 70 پیسے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں چلے جاتے ہیں. ملک تو بینکرپٹ ہے, باقی پیسہ فوج کو چلا جاتا ہے. نہ تعلیم کے لیے, نہ صحت کے لیے, نہ انصاف, کسی کے لیے پیسہ نہیں, انفراسٹرکچر کے لیے پیسہ نہیں. اور بھیک مانگیں گے امریکنوں سے. اور جب آپ بھیک مانگتے ہیں, یاد رکھیں اس قوم کی کوئی عزت نہیں کرتا. آپ بھیک مانگنے کے والے کے اوپر کئی دفعہ ترس آ جاتا ہے, ان کو ترس بھی نہیں آتا, لیکن بھیک مانگنے والے کی کوئی عزت نہیں کرتا. تو انہوں نے ہمیں بیکاری بنا دیا.
اب مانگ رہے ہیں جی وہ پہلے حکم کرتے ہیں کہ اپنی فوج سے اپنے لوگوں پہ بمباری کرو، پھر یہ ہم باقاعدہ ان کو بل دیتے ہیں کہ جی ہم نے اتنے بم مارے ہیں، اب ہمیں پیسے دیں، وہ پھر آگے سے کہتے ہیں ڈو مور، آپ نے ابھی کافی اپنے لوگ نہیں مارے۔ یہ ہم سب کے لیے ذلت کی انتہا ہے۔ کوئی قوم دنیا کے اندر یہ اجازت نہیں دیتی کہ اپنی فوج سے اپنے لوگوں کو مارو اور دوسروں سے پیسے لو۔ یہ الٹیمیٹ ہیوملیشن ہے پاکستان کی۔ میں آپ کو یقین دلاؤں کہ اگر میں آج پالیٹکس میں نہ ہوتا میں یہ ملک چھوڑ کے چلا جاتا، کیونکہ میں پالیٹکس میں سمجھتا ہوں کہ میں اس نظام کا مقابلہ کروں گا، ان لوگوں کا مقابلہ کروں گا جو غلام بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے پیسے کے غلام، کیونکہ پیسہ باہر پڑا ہے، یہ ان کے غلام ہے۔ لیکن اگر میں اس ملک میں رہ نہ سکوں ایز اے شہری، ایز اے سٹیزن، کہ جو کسی سے پیسے لے کے اپنے لوگوں کو مارے اور آپ کی عورتیں بچے مارے، بومنگ کریں جا کے گاؤں کے اوپر، عورتیں بچے مارے اور آپ کا ایک کولیٹرل ڈیمیج ہے، اپنے آپ کے اخبار لکھیں کولیٹرل ڈیمیج، اس سے شرمناک بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے نیچے کون سا ملک ڈوب سکتا ہے؟ اور اس ملک، ایسے ملک کو کیا ہے رائٹ سروائیو کرنے کا؟ نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ یہ بھی لکھتا ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں میں نے برباد کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی۔ وہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ کہ آپ میں انسانیت ہو، آپ انصاف کے لیے کھڑے ہو، کہ آپ بومنگ ڈرون اٹیکس علیحدہ کر رہے ہیں، ہماری فوج F-16 ہیلی کاپٹر گاؤں کے اوپر آپ بومنگ کر رہے ہیں، ان کی عورتیں بچے مار رہے ہیں اور اسے کولیٹرل ڈیمیج کہہ رہے ہیں، اور پھر وہ جب خودکش حملہ کرتے ہیں آپ ان کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں۔ وہ جو شمائلہ لڑکی 19 سال کی تھی جس نے خودکشی کی، وہ بم باندھ کے بھی خودکشی کر سکتی تھی۔ تو کتنے ہم نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جن کو ہم نے کس انتہا پہ پہنچایا ہے، جو اپنی جان لینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ ہم نے کیا کیا ہوگا ان سے؟ اور اوپر سے ہم کہہ رہے ہیں جی ایکسٹریمزم، یہاں ایک بیٹھے ہوئے ہیں اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، شرمناک لوگ ہیں، امریکنوں کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ ہم جو ان کو اپوز کرتے ہیں ہمیں کہتے ہیں پرو طالبان ہیں۔ اور یہ جو لیڈر کا جو، میں آپ پھر سے واپس آ رہا ہوں کیونکہ میں تھوڑا ڈسٹریکٹ ہو گیا ہوں، کہ لیڈر کبھی بھی پریشر کے اندر کمپرومائز نہیں کرتا۔ آپ جو اپنے فیصلے کرتے ہیں سوچ سمجھ کے کرتے ہیں۔ آپ جب اپنی ڈریم کے اوپر، اپنی ویژن پہ جا رہے ہوتے ہیں تو جو آپ کے فیصلے ہیں وہ مشاورت سے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ فیصلہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں کبھی بھی پریشر کے اندر فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹتے، کیونکہ اس میں لیڈر کی کریڈیبلٹی بنتی ہے۔ لیڈر کے لیے لوگ جان کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ بلیو کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں۔ اور کبھی بھی لیڈر 2 نمبر نہیں ہوتا۔ لیڈر بننے کے لیے ایمانداری ضروری ہے، نہیں تو آپ کو لوگ ٹرسٹ نہیں کریں گے۔ جو مینڈیلاز اور جتنے بھی قائد اعظم تھے، ہمارے گاندھی تھے، ان کو کوئی ان کی انٹیگریٹی کے اوپر، ایمانداری پہ کوئی شک نہیں کرتا تھا، لوگ ٹرسٹ کرتے تھے۔ تو آخر میں، کیونکہ میں آپ کے کویسچن لوں گا، آخر میں آپ کو لیڈرشپ کی جو فائنل کوالٹی ہے وہ یہ بتاتا ہوں کہ لیڈرشپ جو ہے وہ کبھی بھی رسپیکٹ ڈیمانڈ نہیں کرتی، کمانڈ کرتی۔ وہ لیڈر ہی نہیں ہے جو کہے اچھا جی میری عزت کرو۔ لیڈر کی، اس کی پرفارمنس اس کی عزت کرواتی ہے، اس کا کیریکٹر اس کی عزت کرواتا ہے۔ ہمارے کئی دفعہ کرکٹ ٹیم میں کیپٹنز بنے، کہ جی مجھے 3 سال کے لیے کپتان بنا دو، مجھے 2 سال کے لیے بنا دو، میری جی ٹیم عزت نہیں کرتی، ان کو نکال دو۔ اس کا مطلب کہ آپ کیپٹن اہل نہیں ہیں۔ جب لیڈر کو اتنی بڑی دیواروں کے پیچھے چھپنا پڑے اور اتنا خوف ہو اپنے لوگوں سے کہ وہ لوگوں کے سامنے آئے نا، اور ساری سڑکیں کلیئر کروانی پڑے لیڈر کو جانے کے لیے، لیڈر نہیں ہے۔ لیڈر وہ تھے حضرت عمر، جب ان کی فوجوں نے رومن ایمپائر کو، وہ جو یارموک کی بیٹل تھی اس کے اندر جب شکست دی روم کو، تو ایران سے ڈیلیگیشن آیا، سفیر آئے، اور ایران اس وقت سپر پاور تھا۔ ایک سپر پاور روم تھا، رومنز تھے، بیزنٹائن ایمپائر، اور دوسری طرف ایران تھا۔
تو یہ تو عرب کو تو پوچھتا کوئی نہیں تھا. تو ایک دم جب ڈیفیٹ کیا انہوں نے یارموک کی بیٹل میں خالد بن ولید نے جب, تو ایران نے ڈیلیگیشن بھیجا کہ یہ کون ہے یہ لوگ. تو ایران کا جو ایمبیسڈر تھا اور وہ پورے ڈیلیگیشن سے بڑے تحفے لے کے آیا. تو حضرت عمر کو پوچھ رہا تھا وہ کدھر ہے, آپ کا وہ محل کدھر ہے. ان کو محل ہی نہ ملے, کوئی کہے جی ادھر چلے جاؤ, کوئی ادھر چلے جاؤ. آخر میں وہ ایک آدمی کہتا ہے, وہ اس نے کہا کدھر ہے وہ آپ کا خلیفہ. اس نے کہا وہ درخت کے نیچے چادر لے کے سویا ہوا. تو اس کے فیمس ورڈز تھے ایران کے ایمبیسڈر کے کہ جس قوم کے اندر عدل اور انصاف ہو اس کے لیڈر کو کوئی گارڈز کی ضرورت نہیں پڑتی. تو لیڈر کی فائنل جو کوالٹی ہوتی ہے وہ انصاف کرتا ہے, اس کو سارے ٹرسٹ کرتے ہیں اس کی. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں سے وہ یہ نہیں کرے گا اچھا جی یہ میرا چمچہ ہے اس کو ٹیم میں ڈال لو, یہ نہیں, وہ سب سے انصاف کرتا ہے. لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں اس کی ججمنٹ میں کہ یہ جو کر رہا ہے یہ اپنی دیانتداری سے کر رہا ہے. اور جو جسٹس ہے, یہ جو سب سے بڑی کوالٹی لیڈرشپ میں ہوتی ہے جسٹس, کہ وہ اپنے سے بھی انصاف کرتا ہے, اپنے لوگوں سے بھی انصاف کرتا ہے, اور انصاف کی وجہ سے امن آتا ہے. یہ جو ہماری لیڈر آج جو ٹیررزم کی ساری چیز ہے اس کی بنیاد ناانصافی اور ظلم ہے. جب آپ لوگوں سے ظلم کریں گے معاشرے میں انتشار ہوگا, جب آپ معاشرے کے اندر انصاف کریں گے امن ہوگا. تھینک یو. اب یاد رکھیں آپ کے کوشچنز ریفلیکٹ کریں گے آپ کی نالج. یہ پریشر نہیں ڈال رہا آپ کے اوپر. Sir, Mr. Imran Khan. Sir, you have done a wonderful job in the Shaukat Khan Memorial, the 92 World Cup, plus a university in your village, and recently the flood affected people. What do you think should be our plan? If you have any plan in the politics, do you plan to do it within this 5-year term, or else you would come after the elections? Because nowadays we are waiting for someone to come and take us out of everything which is happening. Is there any way that you would lead us out from it, because we are willing to get out of this? بڑا زبردست سوال کیا کہ ہم نے اس دلدل میں سے نکلنا کیسے, کیا میں نکال سکتا ہوں؟ انشاءاللہ, اور آپ کی طاقت سے. دیکھیں, میں پہلی دفعہ پاکستان میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب پاکستان چینج کے لیے تیار ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلی دفعہ ہمارا یوتھ پولیٹیسائز ہوا ہے. پہلے ناچ گانوں میں زی ٹی وی پتہ نہیں ڈانس, وہ انڈین ٹیلی ویژن سارا یہاں آتا تھا, ناچ ڈی پولیٹیسائز تھی یوتھ. پہلی دفعہ پاکستان میں نوجوان پولیٹیسائز, اور مجھے بڑا خوشی ہے اس چیز کی, کیونکہ جب یوتھ پولیٹیسائز ہو جاتا ہے چینج آ جاتا ہے. تو زیادہ دیر نہیں, آپ 3-4 سال کی انتظار نہ کریں, یہ 2011 تبدیلی کا سال ہے انشاءاللہ. Hello, sir. Sir, we've all been very impressed with whatever has happened in the Arab world, the revolution, the protests. So, but those areas were areas jahan people did not have the freedom of expression. People did not have the right to be political. We have thrown dictators out. We have had democracy struggling, but yet it has been there. A media is strong enough to speak. We don't have those reservations on us. Yet we are where we are. What do you think is the reason? Freedom of expression, lack of it is not the reason, sir. بہت اچھا کوشچن, ویری گڈ کوشچن. کوشچن یہ ہے کہ عرب ورلڈ
کے اندر جو کنڈیشنز تھیں کیا وہ پاکستان میں ہیں؟ یہ بڑا غور سے سنیں کیونکہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ہمارے پاس تو ڈیموکریسی بھی ہے, ہمارے الیکشنز بھی ہو جاتے تھے, ہمارے پاس ایک وائبرنٹ, شاید دنیا میں اتنا وائبرنٹ میڈیا ہو جتنا پاکستان میں ہے. تو ادھر تو میڈیا بھی نہیں تھا, اور ہمارے جس طرح آپ نے کہا الیکشن ہو جاتے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا چیزیں ہماری ان سے کامن ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہاں بھی الیکشنز ہوتے تھے لیکن ڈیموکریسی نہیں آئی, یہاں بھی الیکشن سے ڈیموکریسی نہیں آئی. کیونکہ الیکشنز تو صدام حسین بھی کرواتا تھا, حسنی مبارک ہر بار یہ الیکشن کرواتا تھا. میرے خیال میں گدافی نہیں کرواتا لیکن باقی سارے کرواتے ہیں الیکشنز. الیکشنز میں ڈیموکریسی نہیں ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن میں ڈیموکریسی ہے. اور 3 چیزیں ضروری ہیں اگر الیکشن سے ڈیموکریسی آنی ہے: انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن, انڈیپینڈنٹ میڈیا, انڈیپینڈنٹ جوڈیشری. اب پاکستان میں 2 چیزیں تو آ چکی ہیں, سپریم کورٹ بھی انڈیپینڈنٹ ہے اور ہمارا میڈیا بھی انڈیپینڈنٹ ہے, لیکن الیکشن کمیشن ابھی تک نہیں انڈیپینڈنٹ. لیکن ہمارے میں کیا کامن ہے ان کے ساتھ؟ ادھر بھی جو لیڈرشپ تھی وہ امریکہ کی غلام تھی, یہ سارے امریکہ کے پتلے تھے. ان کے بھی سارے پیسے باہر پڑے ہوئے تھے, ہمارے بھی پتلے بیٹھے ہیں, ان کے بھی پیسے باہر پڑے ہیں. اور ادھر بھی جو عوام کی ایسپریشنز تھیں وہ لیڈرشپ سے مختلف تھی. مثلا مبارک نے اسرائیل سے سمجھوتا کیا ہوا تھا, امریکہ کے جو اسرائیل اور امریکہ کہتا تھا ان کا بالکل غلام تھا, اور ان کی قوم دوسری طرف کھڑی تھی. یہاں بھی وہی ہے, ہمارا سب سے بڑا ایلائی بنا ہوا ہے امریکہ کے ساتھ, لیکن قوم اس وقت وہ جنگ نہیں لڑنا چاہتی امریکہ کی. سارے پولز جو ہیں 80% پاکستانی سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. تو یہ جو لیڈرشپ اور پبلک کے اندر گیپ ہے وہ وہاں بھی ایگزسٹ کرتا تھا, یہاں بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہاں بھی لیڈرشپ کرپٹ تھی, یہاں بھی ہے. تو وہ جو 2 چیزیں کامن ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں ہمارے انقلاب ان سے پہلے آ چکا تھا. جو چیف جسٹس کی ساری موومنٹ تھی وہ انقلاب تھا. آپ نے دیکھا سب لوگ سڑکوں پہ آئے, ہم نے تو یہاں کراچی میں آپ تھوڑے ریموو تھے, ہم نے تو اس میں پوری شرکت کی. اس میں ساری عوام تھی, سوسائٹی تھی, سول سوسائٹی تھی, وکیل تھے, خواتین تھی. لیکن ہماری جو وہ موومنٹ چل رہی تھی وہ ہائی جیک ہو گئی. اسٹیٹس کو نے ہائی جیک کی. اسٹیٹس کو کون تھا؟ نواز شریف. وہ چینج نہیں چاہتا تھا, لیکن ایک ایکسپریشن ہے رن ان فرنٹ آف اے پروسیشن اینڈ کال اٹ اے مارچ. یعنی پہلے لوگ ادھر جا رہے ہیں, ان کے آگے کہو کہ جی میرے پیچھے آ رہے تھے سارے. تو ہم پہلے سے موومنٹ چل رہی تھی جوڈیشری کی, اس نے ان کو آگے لیڈر بن کے اور الیکشن میں حصہ لے لیا. ہم سب کو بوائکاٹ کروا دیا, خود حصہ لے لیا, وہ ساری موومنٹ کولیپس کر گئی. پھر وہ ایک پوری موومنٹ تیار ہوئی, چیف جسٹس کے پیچھے لانگ مارچ ہوئی, اور ساری ایجنسیز کی یہ ریڈنگ تھی کہ اگر وہ لانگ مارچ پہنچ جاتی پنڈی اور اسلام آباد تو کم از کم 5 لاکھ لوگ سڑکوں پہ آنا تھا. وہ گجرانوالہ سے واپس چلے گئے, اس لیے کہ وہ چینج نہیں چاہتے تھے. اسٹیٹس پاکستان میں جنگ لبرل اور فنڈامنٹلسٹ کی نہیں ہے, اسٹیٹس کو اور اینٹی اسٹیٹس کو. وہ لوگ جو عوام جو تبدیلی چاہتی ہے, اور وہ جو چھوٹا سا طبقہ ہے جن کے انٹرسٹ ایک ہے, جو تبدیلی نہیں چاہتے, جو اسی نظام کو بچانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے انٹرسٹ ایک ہے. اسی نظام میں بندر بانٹ ہے, کسی نے کراچی سنبھال لیا, کسی نے پنجاب سنبھال لیا, کسی نے فرنٹیئر سنبھال لیا, کسی نے سینٹرل سنبھال لیا, سندھ سنبھال لیا, اور مولانا فضل الرحمان کو ان کو بھی وزارتیں دے دی. سب خوش ہیں, سب نظام بچا رہے ہیں. ہم جو نظام بچا رہے ہیں, ہم جمہوریت بچا رہے ہیں. یہ جمہوریت نہیں بچائی جا رہی, یہ اپنے انٹرسٹ بچائے جا رہے ہیں. جمہوریت عوام چاہتی ہے, تبدیلی عوام چاہتی ہے. عوام ایک نظام چاہتی ہے جدھر قانون ہو, جدھر معاشی انصاف ہو. یہاں امیر امیر ہو رہا, غریب کچلا جا رہا ہے. تو اینڈ میں جو میری کہ پاکستان ان سب ملکوں سے زیادہ تیار ہے انقلاب کے لیے. یہاں میڈیا کی وجہ سے زیادہ سیاسی شعور ہے ان سب سے, اور اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اب آئے گا, تیسری باری, 3rd ٹائم لگی کہتے ہیں, اب اس کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ اصل انقلاب آنے والا ہے انشاءاللہ. جی Assalamu alaikum, sir. It's really been an honor to be in your presence.
But the thing what I think is everything is enough of being said all over Pakistan. There are various people, organizations, like there are many things being said. Don't you think we have become more of a red tape society? What is the thing we as students should be doing for the betterment of our country? That's it. देखिए स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा रोल क्या है? स्टूडेंट्स का रोल ये है कि आपके अपने मुस्तकबिल की जंग लड़नी है, ये आपके लिए। देखिए अगर पाकिस्तान ऐसे चलता भी रहता है तो इमरान खान को क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह ने तो सब कुछ दे दिया, मुझे तो सब कुछ दे दिया। आपके लिए, अगर आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं, आप में से जो ज़हीन होंगे, आपको बाहर जाना पड़ेगा। और बाहर आपके लिए हालात अब इतने अच्छे नहीं हैं। हरे पासपोर्ट को देख के पहले आपको लहदा लाइन में खड़ा कर देंगे। और आपका जो एज ग्रुप है, नौजवानों, आपको तो उन्होंने पहले से कहने के जी अच्छा आप दहशतगर्द, पहले साबित करें आप दहशतगर्द नहीं है। इसलिए आपके लिए जो जरूरी है वो ये समझना है कि इस मुल्क को ठीक करना है और इसमें सब पोटेंशियल है। आपको अंदाजा नहीं कि पाकिस्तान का पोटेंशियल कितना है। जब थोड़ी सी स्टेबिलिटी होती है, एकदम मुल्क उठना शुरू हो जाता है। और इस मुल्क के अंदर फूड्स, ये जो 21st सेंचुरी है, इसमें फूड्स इनसिक्योरिटी की सेंचुरी कहलाई जा रही है कि बड़ा बुरे हालात आ रहे हैं, लोगों के पास खाना नहीं होगा, चीजें महंगी, खाने पीने। हमारे पास तो सबसे बेहतरीन जमीन है, हम तो ये फूड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ मिनरल रिसोर्सेज हैं जो बिल्कुल अनटैप्ड, गैस रिजर्व्स हैं, कॉपर रिजर्व्स हैं, कोल रिजर्व्स हैं थर के अंदर। 70% पाकिस्तानी 30 साल की उम्र से कम है, वाइब्रेंट पॉपुलेशन है हमारा सबसे बड़ा असासा ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हैं। वो अगर आके अपना थोड़ी सी भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर दे, मुल्क पैसे उठ जाएगा। और वो आना चाहते हैं वापस, लेकिन कानूनी नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक मेरा रिश्तेदार सऊदी अरेबिया में बड़ी कमाई करके उसने बेचारे ने आके प्लॉट लिया इस्लामाबाद में। वो उसने फिर पैसा जमा किया, वो घर बनाने आया 3 साल के बाद। अब उसने नक्शा पकड़ा हुआ, अपना प्लॉट ढूंढ रहा है, उसे प्लॉट ही नहीं मिल रहा। सडनली उसने देखा प्लॉट के ऊपर एक महल खड़ा हुआ है। उसने उन लोगों को कहा ये तो मेरा प्लॉट है, ये गलत कर रहे हैं। उन्होंने और कागज दिखा दिए, कहते जी ये आपका क्या मतलब? और कहते आपका नाम ये है, आपने तो हमारे प्लॉट पे कब्जा करने की कोशिश की, उसके ऊपर पुलिस का केस करवा दिया। वो बेचारा पहले तो उसका प्लॉट गया, फिर वो उसको FIR कटी हुई बेचारा थाने के चक्कर लगाता रहा। एंड में 50 लाख दे के अपनी जान छुड़ानी पड़ी उसको। तो जिस मुल्क में आप प्लॉट में भी नहीं इन्वेस्ट कर सकते, उसमें फैक्ट्री में किसने इन्वेस्ट करना है? तो इतनी बड़ी हमारी रिसोर्स बाहर बैठी हुई है। ओवरसीज पाकिस्तानी का सालाना GDP 200 अरब डॉलर है। कैरी लुगर बिल में 1.5 अरब डॉलर मिल रहा है। 200 अरब डॉलर उनका GDP है। अगर वो कोई 20-30 अरब डॉलर ही हर साल इन्वेस्ट कर दे पाकिस्तान में, जो हो सकता है, आप सोचेंगे यहाँ कितना बड़ा चेंज आएगा, कितनी खुशहाली आएगी, सरमायाकारी होगी। तो ये बड़ा पोटेंशियल है इस मुल्क में, ये गलत फहमी में ना रहे। लेकिन जिस मुल्क में आपके गवर्नेंस सिस्टम ही कोलैप्स कर गया तो कोई फायदा नहीं है पोटेंशियल का। और जो किसी और की जंग लड़ रहा है कि आज क्रिकेट टीम पाकिस्तान में नहीं आती, तो इन्वेस्टर ने कैसे आना है? I shall request the Chancellor to please present a memento to Mr. Imran Khan. घुमाता है